वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ। मेरा इख्तिलाफ मुकामी क़यादत से है, मियां नवाज शरीफ की क़यादत से नहीं है। 99% जो है वो नून लीग के कारकुन थे और 1% चौधरी सईद था। कारकुन कुछ पॉलिसियाँ जो है ना वो अख्तियार करते हैं। चौधरी सईद साहब से है या मिर्ज़ा ताहिर साहब हैं, PTI के दोस्तों ने भी मुझे अप्रोच किया है टिकट के लिए। नून लीग के हक में दस्तबरदार होंगे या PTI की जो 250 पौने 300 वोट। तो फिर ये काउंसलर बनना तो बहुत आसान है। हम अपनी पुलिस को जो हमारे ही वज़ीर आज़म के नीचे है, हमारे ही सदर के नीचे है, उसके ज़ेर असर तो ये इंतखाबात नहीं होंगे, फिर स्वीप होगा PTI के लिए। क्योंकि मेरा तो एक घर है वहाँ पे, मेरी तो बरादरी नहीं है। उस इलाके को जो है वो मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है। मेरी अपनी हुकूमत में भी मौजूदा हुकूमत है जिसे मैंने सपोर्ट किया है, अभी इनकी नज़र करम भी उस पर नहीं गई है। आप फैसला करें जो बंदा आपको बेहतर लगता है, कौन इस अहल है, वो इस हल्के की नुमाइंदगी जो है वो ऊपर जाके करे। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन मैं विन करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट न्यूज़ के प्रोग्राम हक बात के साथ आज मुझे वार्ड नंबर 35 से ज्वाइन करने जा रहे हैं नेमत शहजाद साहब। बल्दियाती इंतखाबात में बतौर काउंसलर अपने वार्ड में उतरे हैं। इलेक्शन में उतरने का फ़ैसला ज़ाती था या अजीज़ो कारब का इलेक्शन के मैदान में उतरने का फ़ैसला क्यों किया? सुनने में आया कि इससे कबल भी ये बल्दियाती इंतखाबात जो 1991 में हुए उसमें भी काउंसलर के उम्मीदवार थे, इलेक्शन कंटेस्ट किया इन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये पहले से ट्रेनिंग रखते हैं। दीगर उम्मीदवारान से इनका तजर्बा ज़्यादा है क्योंकि ये खुद बजाते खुद इससे कबल इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। 27 नवंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या उम्मीद रखते हैं कि अपनी वार्ड से कितने वोट लेकर कामयाब हो जाएंगे, किन मुश्किलात का सामना है? दरअसल इनका तल्लक नून लीग से है। नून लीग के नज़रियाती कारकुनान में इनका शुमार होता है। ऐसे कहूँ तो ज़्यादती नहीं होगी कि नून लीग के बानी अरकान में भी इनका नाम सर फहरिस्त होता है। क्या वजह बनी कि गुज़िश्ता 2 इलेक्शन में नून लीग की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और उसके बाद उनके साहबजादे यासर सुल्तान महमूद चौधरी की सपोर्ट क्यों की? आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि नज़रियाती कारकुन होने के बावजूद नून लीग को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की सपोर्ट की? मेरा मेन मकसद इस इंटरव्यू का बल्दियाती इंतखाबात ही होगा, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी कि नज़रियाती कारकुनान होने के बावजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट की? इस हवाले से और मज़ीद छोटे छोटे सवालात के मुख्तसर जवाब लेने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वार्ड नंबर 35 से आप बतौर काउंसलर उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं जी। तो क्या समझते हैं कि 27 नवंबर को जो इलेक्शन पोलिंग होगी उसमें आपकी पोजीशन कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं और जिसे चाहते हैं नहीं देते हैं। मेरा इस पे मुकम्मल बिलीव है। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन मैं विन करूँगा। ऐलान सेक्टर 1 की कि मुअज़्ज़िन की और वोटरों की बड़ी तादाद जिनके इसरार पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो मेरे सपोर्टर हैं और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे। अच्छा सरदार साहब, ये जो इलेक्शन 27 नवंबर को होने जा रहा है, आप कह रहे हैं अजीज़ो कारब के फैसले के बाद मैं इलेक्शन के मैदान में उतरूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने उम्मीदवार हैं आपकी वार्ड में आपके अलावा? मेरे अलावा 8 उम्मीदवार हैं जी, जिसमें PTI और नून लीग के टिकट होल्डर और तहरीक लबैक के टिकट होल्डर और बाकी मुझ समेत जो है वो 3 उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैं। आप नून लीग के नज़रियाती कारकुन बल्कि बानी कारकुनान में आप को शामिल करते हैं, तो ये कौन सा इत्तेफाक है कि इतना सीनियर कारकुन जो है वो नून लीग का टिकट के बजाय आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं नज़रियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर और दिल से आज भी नून लीग और मियां नवाज शरीफ का कारकुन हूँ। टिकट ना लेने की वजह नून लीग की जो मुकामी क़यादत है। मकामी क़यादत से मुराद आप उनका नाम लें, चौधरी सईद साहब। क्या वजह बनी कि मैं आपको इंटरव्यू में किसी जगह इंटरप्ट भी करूंगा, सॉरी फॉर दैट। क्या वजह बनी कि आपने नाम लिया चौधरी मोहम्मद सईद साहब जो मकामी क़यादत है, उनकी वजह से मैंने टिकट नहीं ली। चौधरी सईद साहब के साथ आपके इख्तलाफात तो 2019 के इंतखाबात में शुरू हुए थे। बिल्कुल जनाब, बल्कि चौधरी साहब को MLA बनाने में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं। ये चौधरी साहब का इलेक्शन ही था, ये मियां नवाज शरीफ और उसके कारकुनों का इलेक्शन था
اور تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ میں دوسری بار بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو کسی نے شکست فاش دی. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% جو ہے وہ نون لیگ کے کارکن تھے اور 1% چودھری سعید تھا. میں آج بھی دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر وہ کارکن جو 2010-11 میں مسلم لیگ نون میں تھے آج میری طرح خاموش ہیں. کچھ لوگوں نے جوائن کر لی ہیں پارٹیاں لیکن کچھ خاموش ہیں, آج بھی خاموش ہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں. ان کو ایکٹیو کیا جائے تو آج بھی یہ الیکشن دوبارہ نون لیگ جیت سکتی ہے. چودھری صاحب سے میرا اختلاف یہ ہے کہ چودھری صاحب کارکن کچھ پالیسیاں جو ہے نا وہ اختیار کرتے ہیں. چودھری صاحب کا مزاج یہ ہے کہ ان کو کسی ارسطو نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ جو علاقے کا کھڑپینچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو نکالیں اور اس کے نیچے سے ایک اور کھڑپینچ اوپر لائیں. اب اس گیم میں چودھری صاحب پٹ گئے ہیں اور 3 الیکشن ہار گئے ہیں. کارکنوں کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے. نوکریوں کے معاملے میں ان کی جو عزت ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہے, تو وہ کارکن جو ہے وہ کنارہ کش ہو گئے. اور میرا بھی یہی اختلاف, میں انہیں یہ کہتا تھا کہ کارکن کو عزت دو, کارکن کو سردار صاحب ملازم نہ سمجھو. سردار صاحب جو بات آپ نے کی گزشتہ روز اسی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے راجہ تسلیم انجم صاحب کے بھی یہی الفاظ تھے. تو اسٹیٹ نیوز کے پروگرام سے امید ہے چودھری سعید صاحب یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں چودھری صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملازموں کے نرخے سے نکلیں, عوامی سیاست میں آئیں اور عوامی کارکنوں کو اپنا ساتھی بنائیں. اور جو عمل وہ کرتے, جو کام کرتے ہیں نا, وہ کارکنوں کی مشاورت سے کریں. آج بھی چودھری سعید صاحب جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے راجہ تسلیم انجم صاحب کا, تو انہوں نے 6 ٹکٹ واپس کیے ہیں. میں نے تو ٹکٹ ہی نہیں لیا ہے نا, انہوں نے 6 ٹکٹ لے کے واپس کیے. ٹھیک ہے. یہ نیو سٹی جو ہے وہ نون لیگ کا گارڈ تھا, آج بھی ہے, اگر اسے مینیج کیا جائے. تو اگر یہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو یہ 10,000 تک پہنچے ہیں, تو یہ نہ ہو اگلے الیکشن میں یہ ہے بالکل 3-4 ہزار پہ چلے جائیں. اچھا سردار صاحب, یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں جن کو چودھری سعید صاحب کے ساتھ اختلافات ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ چودھری صاحب جماعت کو ملازمین کے ذریعے چلا رہے ہیں, ملازمین کی طرز پر چلا رہے ہیں. بالکل درست ہے. ان ملازمین کے نام تو سامنے لائیں. عوام الناس کا یہ اصرار ہے کہ وہ ملازمین کون ہیں جن کے ذریعے وہ جماعت جاری ہے. میں سب لوگوں کو تو نہیں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, بائی فیس جانتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ حافظ نوید اختر جو میرا ہی عزیز ہے وہ ان کا ذاتی ملازم ہے. اب وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی ہے, پارٹی کا صدر بھی ہے, پارٹی کا چیئرمین بھی ہے. ہر فیصلہ اس نے کرنا ہے. کسی کارکن کو نوکری دینی ہے تو حافظ صاحب نے دینی ہے, کسی کو نکلوانا ہے تو حافظ صاحب نے نکلوانا ہے. بلدیاتی انتخابات کی طرف واپس آتے ہیں. یہ 27 نومبر کو جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, جی, اس میں کیا مینیفیسٹو لے کر اترے ہیں کہ 27 نومبر کو اگر پولنگ ہونے کے بعد آپ جیت جاتے ہیں, کونسلر منتخب ہو جاتے ہیں, تو کیا مینیفیسٹو ہوگا؟ کون سے ایسے کام ہیں جو ترجیحی بنیادوں میں کریں گے آپ؟ جہاں تک میرے محلے کی بات ہے, میرے علاقے کی بات ہے, تو وہاں سڑکیں ہیں, نالے ہیں, اسکول ہے, ٹھیک ہے, یہ بنیادی مسائل ہیں. اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے, جو ظاہر ہے وہ پورے ملک میں ہے لیکن ہمارے ہاں زیادہ ہے, اس لیے کہ پچھلے 10-12 سال میں اس علاقے کو جو ہے وہ مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے, میری اپنی حکومت میں بھی. اور اب بھی یہ جو موجودہ حکومت ہے جسے میں نے سپورٹ کیا ہے, ابھی ان کی نظر کرم بھی اس پہ نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے انہیں بتایا تھا کہ یہ مسائل ہیں. کم از کم ترقیاتی کاموں میں تو ہمیں ترجیح ملنی چاہیے نا. تو چودھری سعید صاحب تو اپنے دور میں کہتے تھے کہ اربوں روپے کے میں فاروق حیدر صاحب سے جو ہے وہ فنڈ منظور کروا کے اور میرپور کو میں نے پیرس بنا دیا. دیکھیں جی, تو آپ کہتے ہیں مسائل جوں کہ تم. فاروق حیدر صاحب نے جو آخری پریس کانفرنس کی تھی انڈسٹری ریسٹ ہاؤس میں اوپر نا, PWD ریسٹ ہاؤس میں, اوکے, لان میں باہر, شاید یقیناً آپ بھی موجود ہوں گے, میں بھی ادھر تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے میرپور کو 14 ارب روپے جو ہے وہ فنڈز دیے. 14 یہ بات ریکارڈ پہ ہے, یہ بات چلے گی. آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ 14 سے کہہ رہا ہوں, یہ فاروق حیدر صاحب کے زبان کی بات ہے. وہ پریس کانفرنس ہمارے صحافی بھائیوں کے پاس آج بھی محفوظ ہوگی, وہ مل سکتی ہے. فاروق حیدر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, جب آئے تو میں خود پوچھ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کہہ رہے تھے 14 ارب روپیہ میں نے دیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کدھر لگا ہے. اچھا سردار صاحب, یہ جو آپ سیٹ جیتیں گے کونسلر کی 27 تاریخ کو, جی,
اس کو نون لیگ کے حق میں دستبردار ہوں گے یا پی ٹی آئی کی؟ چونکہ آپ نے دیکھیں جی، گزشتہ اگر 2 الیکشنوں میں تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی نا، میں نے پہلے کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی مجھے اپروچ کیا ہے ٹکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، تو میں نے ریفیوز کیا. میں نے انہیں کلیئر کہا جی کہ میرا تعلق چونکہ نون لیگ سے ہے، میرا اختلاف مقامی قیادت سے ہے، میاں نواز شریف کی قیادت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس قیادت سے میرا اختلاف ہے. میرپور کی چودھری سعید صاحب سے ہے، یا مرزا طاہر صاحب ہیں جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں اور سٹی صدر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے، ٹھیک ہے. یہ جب اقتدار میں گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے کہ ہمارے وہ ساتھی کدھر ہیں جنہوں نے ہمیں کندھوں پہ بٹھا کے یہاں تک پہنچایا. اچھا، آج اسلام آباد میں اور مظفر آباد 2 مختلف مقامات پر 2 پارٹیوں نے، ایسے کہوں کہ ایک پی ڈی ایم اور ایک پاکستان تحریک انصاف نے مظفر آباد میں، اور پی ڈی ایم نے اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کی ہے. جی جی. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی نہ ملنے کی صورت میں انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے، جبکہ مظفر آباد میں صدر ریاست کہتے ہیں میں اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے سیکیورٹی یہاں پر لاؤں گا اور الیکشن جو ہے وہ بروقت کرواؤں گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر تو سیکیورٹی حکومت پاکستان پرووائڈ کرتی ہے، اس میں ایف سی ہے، رینجر ہے، یا پاکستان آرمی ہے، تو وہ ہمارے لیے تو قابل قبول ہے نا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان کی موجودگی میں ایک تو دھاندلی نہیں ہو سکے گی، اور دوسرا الیکشن جو ہیں وہ پرامن ہوں گے. اگر یہاں ہم اپنی پولیس کو جو ہمارے ہی وزیر اعظم کے نیچے ہے، ہمارے ہی صدر کے نیچے ہے، اس کے زیر اثر ایک ایک ضلع یا 2 ضلع میں انتخابات کرائیں گے تو یہ انتخابات نہیں ہوں گے. پھر یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سویپ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، اسے جو ہے نا وہ نوازنے کا ایک کام ہوگا. اگر پاکستان گورنمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے تو یہ الیکشن 27 تاریخ کو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اگر سیکیورٹی نہیں ملنی ہے تو اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ کل یہ ایک نیا فساد کھڑا ہوگا، نیا جو ہے نا وہ اگامہ کھڑا ہوگا، نئی جو ہے قتل و غارت کھڑی ہوگی یہاں. اچھا سردار صاحب، یہ 27 نومبر کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس وارڈ سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، جی جی. آپ کی وارڈ میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ میری وارڈ میں 990 ووٹر ہیں. 990 ووٹر ہیں، تو 8 امیدوار غالباً آپ نے بتایا کہ کنٹیسٹ اور کرنے اس جا میں رہے ہیں. سے تقریباً 600 ووٹ پول ہوگا، چونکہ زیادہ ہے ہمارے جو دوست ہیں وہ بیرون ملک آباد ہیں. کتنے ووٹ لے لیں تو کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر یہ موجودہ سچویشن ہے اس میں تو خیر جو 125 150 لے گا کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو الیکشن ہونا ہے نا اس کے لیے 250 ووٹ جو ہے نا، 250 پونے 300 ووٹ. تو پھر یہ کونسلر بننا تو بہت آسان ہے، 250-300 ووٹ لے کے بندہ کونسلر یہ ہر بن جائے. جگہ آسان نہیں ہے، چلو اللہ نے ہمارے حلقے کو چھوٹا کیا ہے تو وہ اس لیے. اچھا سردار صاحب، یہ جتنے بھی میں نے گزشتہ انٹرویوز کیے ہیں ان میں یہی مجھے بات سامنے آئی ہے کہ یہ جنرل الیکشن نہیں ہے، یہ دراصل ایک وارڈ کا الیکشن ہے، لوکل الیکشن ہے. اس میں برادری کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی برادری کے انفلوئنس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ میں تو اس لیے نہیں لے کے چل رہا ہوں کہ میرا تو ایک گھر ہے وہاں پہ، میری تو برادری نہیں ہے. تو سردار صاحب، یہ ایک گھر سے آپ نکلیں اور الیکشن لڑنے، بس یہ لوگوں کی محبت ہے، وہ کہتے ہیں آپ الیکشن لڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھر جو ہے اس گھر میں 61 ووٹ ہے. آپ 61 ووٹ اپنے گھر سے لے کر اپنے گھر سے لے کے نکل رہا ہوں. تو میرے 250 میں سے میرے بیٹوں کے، میرے بھتیجوں کے، میرے کزنوں کے، ٹھیک ہے، میرے بھائیوں کے. تو 250 میں سے اگر 61 ووٹ نکال دیں تو یہ تو 190 ووٹ اور چاہیے آپ کو. تو انشاءاللہ وہ ہم لیں گے نا. تو کونسلر بننے کے بعد حالی کونسلر پہ اتفاق کریں گے یا میئر کی دوڑ میں بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیں اب میرے سونے رب کو کیا منظور ہے، آگے آگے دیکھتے ہیں، پہلے کونسلر تو بن جائے نا. ویسے سردار صاحب، آپ نے پہلے بھی جو 1991 میں الیکشن ہوا تھا آپ کے بگول کے، وہ آپ نے کنٹیسٹ کیا تھا، تو آپ تجربہ تو رکھتے ہوں گے کہ ان الیکشنز میں کیسے سیاست کرنی اور کیسے جیتنا ہے. اصل میں یہ تو بندہ جو ہے نا اس کا بیہیویئر بڑا اکاؤنٹ کرتا ہے محلے میں، ٹھیک ہے. تو محلے میں انشاءاللہ جو ہماری وارڈ ہے اس میں سب لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہیں، بلکہ میں تو روز جو اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہیں میرے چھوٹے بھائی سارے، میں ان سے ملتا رہتا ہوں، سلام دعا کرتا رہتا ہوں. کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ہماری یہ کوشش ہے، میری یہ کوشش ہے کہ یہ بھائی چارہ جو ہے یہ قائم رہے. میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ نے بولا بھائی چارے کی طرف. یہ الیکشن جو ہیں وہ دراصل جو اختیارات تھے ان کو نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے لیے تھا، لیکن دیکھنے میں آیا کہ یہ اختیارات تو پتہ نہیں نیچے منتقل ہوں گے یا نہیں، لیکن جو رشتہ داروں کے آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ منتقل ضرور ہو گئے ہیں. نہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے حلقے میں کم از کم نہ یہ کام ہو. کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ایک دلچسپ واقعہ، شاید وہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا،
جو 91 کا الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا نا، مجھ سے پہلے وہاں میرے بھائی ہیں سردار رازق ایڈوکیٹ، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں وہ میر پر، وہ وہاں سے کونسلر منتخب ہوئے تھے. تو اس دفعہ ہماری بہت شدید لڑائی ہوئی تھی وہاں پہ، تو ہم ایک دوسرے کے خلاف پرچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے 91 میں وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا، انہوں نے مجھے اپنا امیدوار بنایا تو میں الیکشن ہار گیا. ٹھیک ہے. تو میرے لیے جو ہار لائے گئے تھے، چونکہ پوزیشن یہ تھی کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا، جو ہوا تھی نا وہ یہ تھی کہ میں الیکشن جیتوں گا، لیکن وہ جیت گئے میرے دوسرے بھائی جو تھے چودھری کالا خان صاحب. تو میں نے وہ سارے ہار اٹھائے اور اپنے بھائیوں کو لیا اور ان کے گلے میں ڈالے. میں نے کہا چودھری صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ بڑے اچھے طریقے سے الیکشن جیتے ہیں. میری اور آپ کی آج کے بعد سیاسی کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ سردار صاحب پروگرام کو مختصر کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا. اپنی وارڈ کے لوگوں کو اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کے توسط سے 27 نومبر کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے اہلیان وارڈ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو سامنے رکھ کے کمپیئر کریں کہ آپ کے مسائل کو کون بہتر طریقے سے جانتا ہے، کون اوپر تک پہنچا سکتا ہے، اور کس میں آپ کا جو پیغام ہے وہ آگے پہنچانے کی صلاحیت ہے اور آپ کے مسائل کو حل کروا سکتا ہے. تو آپ فیصلہ کریں جو بندہ آپ کو بہتر لگتا ہے. اگر میں نہیں لگتا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم حقیقت پہ مبنی ہو کر جو ہے یہ فیصلہ کریں کہ کون اس اہل ہے کہ وہ اس حلقے کی نمائندگی جو ہے وہ اوپر جا کے کرے. چودھری محمد سعید صاحب کی کارکن کش پالیسیوں کی وجہ سے آج میں نون لیگ کی مقامی قیادت کی ناراضگی کی وجہ سے نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہا. چودھری سعید صاحب کی کارکن کش پالیسیاں ہی تھیں جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں گزشتہ 2 الیکشن میں نون لیگ کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو سپورٹ کروں. چودھری سعید صاحب اپنے ذاتی ملازمین کے ذریعے جماعت کو چلانا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. میں خود بھی کارکن ہوں اور چودھری سعید صاحب کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جماعت کارکن کے ساتھ ہے، کارکنوں کے ذریعے جماعت کو چلائیں. وارڈ کے جو ووٹرز ہیں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کے مسائل کو کون حل کروا سکتا ہے، آپ کی بہترین نمائندگی کون کروا سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.